अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आज यौम तजदीद अहद वफ़ा है। आज 23 मार्च का दिन है। ये वही 23 मार्च का दिन जिस दिन हमारे बुज़ुर्गों ने एक करारदाद पास की और उस करारदाद के तहत हमने तय किया कि हम एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत का क़याम अमल में लाना है। और हमारे बुज़ुर्गों ने सिर्फ़ 7 साल के बाद, यानी कि ये करारदाद 1940 में पेश हुई है और 1947 में हमें एक नए मुल्क का तोहफ़ा हमारे बुज़ुर्गों ने दिया। उसके पीछे तकरीबन 1 सदी की मेहनत थी। 1857 से लेकर और 1940 तक जब ये करारदाद पेश की गई, कितने मराहिल आए, कितने मसले आए, इस कौम ने क्या क्या अज़ाब झेले, लेकिन अपने मकसद से और अपने जज्बे से पीछे नहीं हटी। उसने ये तय किया कि हमें एक ऐसा मुल्क बनाना है जहाँ हम आज़ादाना सांस ले सकें, जहाँ हम ये साबित कर सकें कि हम एक अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं और अपने दीन को जिस तरह हम चाहते हैं, जिस मसलक से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके मुताबिक गुजार सके। न सिर्फ ये, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये भी कोशिश की कि अगर गैर मुस्लिम भी इस मुल्क में रहें तो वो भी आज़ादी के साथ रहें और उनको अपने मज़हब के इख्तियार की और उस पर अमल करने की पूरी इजाज़त हो। दोस्तों, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है। इस दिन यकीनी तौर पे हमारे जज्बे जवान होते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करें। हम ये देखें कि हमारे बुज़ुर्गों की इस मेहनत को हमने कहाँ तक पहुँचाया है और क्या क्या हमने वो रंग देखे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला की एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत नज़र आती है इस पाकिस्तान के पीछे कि आप देखिए कि किस कदर मुतज़ाद किस्म के यहाँ पे लोग रहते हैं, जिनकी न सिर्फ ज़बानें मुख्तलिफ़ हैं, शक्लें मुख्तलिफ़ हैं, लहजे मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सबको एक किया है। मैं कभी कभी ये मिसाल भी दिया करता हूँ कि अगर कश्मीर के किसी एक फ़र्द को या गिलगित के किसी एक फ़र्द को मकरान के साहिल वाले किसी एक फ़र्द के साथ बिठा दिया जाए और वो दोनों ही नारा पाकिस्तान लगा रहे हों और ज़िंदाबाद पाकिस्तान कह रहे हों, तो 1 मिनट को तो एक आम आदमी चौंक जाता है कि ये क्या एक ही मुल्क के शहरी हैं जो न सिर्फ एक ज़बान नहीं बोल सकते बल्कि इनकी शक्लें तक मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन इनको किस चीज़ ने एक किया हुआ है? वो है इस्लाम ने। मुसलमान हम सब एक हैं। पाकिस्तान में चारों सूबों के लोग, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। और फिर हमारे दिल से अहमद नदीम कासमी की ये दुआ निकलती है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल न हो, कोई ख़स्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। दोस्तों, आज हमने इस खुसूसी दिन की खुसूसी तक़रीब के मौके पर अपने खुसूसी मेहमानों को दावत दी है जो यकीनी तौर पे हमसे इस बात का हम उनसे इजहार भी करेंगे कि हमें बताएं कि वो क्या मसाइल थे, क्या हालात थे जिनसे गुज़र कर आज का पाकिस्तान हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हमने परेशानियाँ भी उठाई हैं, लेकिन एक बहुत शानदार हमारी तारीख़ भी है। तो मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। आज हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम बैरिस्टर सलीम कुरैशी साहब। आप किताब जिना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इन्होंने लिखी है। इसके अलावा कई समाजी और तंजीमें भी चलाते हैं। बहुत बड़ा इनका काम है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने की हैं, तंजीमों के हवाले से भी, किताबों में भी बड़ा काम किया है। बड़ा अच्छे लिखारी हैं। हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके साथ हमारी शान, हमारे बज़्म सुखन की आन और हमारे लिए सबसे मोहतरम हस्ती हमारे उस्ताद मोहतरम बज़्म सुखन के सरपरस्त आला तमगा इक़बाल आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। तमगा बाबा उर्दू जो है वो भी आपको कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया। इसके अलावा आप सरपरस्त आला हैं। आज बज़्म सुखन 2 साल में जहाँ तक पहुँचा है, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मोहतरम उस्ताद प्रोफेसर अकील दानिश साहब का है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप दोनों हज़रात? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर, आपसे मैं पहला सवाल करूँगा। माशाल्लाह आपने किताब भी लिखी है और आपने देखा है तारीख़, आपने हिजरतें भी की और आप कई दफ़ा आप आए भी, यानी कि आप पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान से यहाँ आए। क्या दौर था, क्या जज्बा था उस वक्त लोगों के दिल में? क्या
انہوں نے مطلب بہت آسانی سے ہو گئی کیا 1940 کی تحریک یا جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی، قرارداد جو پاکستان پیش کی گئی، کیا بہت آسانی سے ہو گئی یا اس میں بڑی دشواریاں اٹھانی پڑی ہمیں؟ دیکھیے، علامہ اقبال نے 1930 میں پاکستان کا تصور پیش کیا جی، اور قائد اعظم نے اس کو فوری طور پہ جذباتی طور پہ قبول نہیں کیا، بلکہ 8-10 سال اس پہ غور کرتے رہے۔ ان 8-10 سالوں میں ایک شاعر کی دل کی دھڑکنیں ایک عظیم سیاستداں کے سینے میں اترتی گئیں۔ 1940 میں 1940 میں انہوں نے اپنے کام اور اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اب ہم تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ مناتے ہوئے 23 مارچ کو، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کتنی ڈیفیکلٹیز تھیں۔ جی، اس کے انعقاد میں جو کچھ رکاوٹیں اور ڈیفیکلٹی تھیں اس کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ وہ ڈیفیکلٹی اس وجہ سے کہ 23 مارچ کو یہ جلسہ ہونے والا تھا، جو سٹارٹ ہو رہا تھا 22 مارچ کو۔ 19 مارچ کو سر سکندر حیات کی حکومت نے خاکساروں کا قتل عام کیا، تو لاہور میں بڑی سنسنی خیز فضا پھیلی ہوئی تھی، اور یہ خاکسار جگہ جگہ مورچہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے کنفرنٹیشن کرنا چاہتے تھے۔ جی، 22 کو یہ فنکشن ہونے والا تھا۔ ایسی حالت میں قائد اعظم کو لوگوں کے مسلم لیگ کے گروپ نے یہ کہا کہ اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ اگر اس کو آگے چلائیں گے تو یہ کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تک ہوا کہ ملتوی کر دیں؟ ملتوی کر دیں۔ اچھا۔ اور سر سکندر حیات نے قائد اعظم سے ریکویسٹ کی کہ حالات بڑے خراب ہیں، یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کو آپ ملتوی کر دیں۔ انہوں نے لکھا وہ۔ قائد اعظم کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ ملتوی کر دو، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی کافی رکاوٹیں ہوئی تھیں اور لاہور میں جلسے منعقد نہیں ہو سکا تھا۔ جی، تو ایسی پریشانی کی حالت میں قائد اعظم نے بہادر یار جنگ کو حیدرآباد سے بلایا۔ اچھا، ٹیلی گرام دیا، تو وہ خود کہتے ہیں، ان کی سوانح میں نذیر احمد نے ان کی سوانح لکھی ہوئی ہے، اس میں نذیر احمد کو انہوں نے پورا بیان دیا بہادر یار جنگ نے کہ کیا دشواریاں تھیں اور کیسے حل ہوئیں۔ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں صبح سو کے اٹھا تو مجھے 2 ٹیلی گرام ملے، ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے تھا اور دوسرا علامہ مشرقی کی طرف سے تھا۔ اچھا، اور یہ دونوں وہاں کے حالات سے بہت پریشان تھے، انہوں نے مجھے فوراً وہاں طلب کیا تھا دہلی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا بورا بستر سنبھال کے وہاں پہنچا، سب سے پہلے قائد اعظم سے ملا، تو قائد اعظم نے پہلے ان کے حالات وغیرہ پوچھنے کے بعد، دریافت کرنے کے بعد میں وہ سر سکندر کا وہ لیٹر ان کو تھما دیا، جی، جس میں اس نے ملتوی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا، وہ انہوں نے دیکھا، 1-2 منٹ سوچتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا، قائد اعظم سے کہا، حالات سچویشن بڑے خراب ہیں، لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ فنکشن ہو وہاں پہ، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ فنکشن ہونا چاہیے، میری بھی تمنا ہے، میری تمنا ہے کہ ہونی چاہیے، تو آپ ان چیزوں کو مجھ پہ چھوڑ دیجئے، یہ ہوگا اور انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ اور میں لاہور جاتا ہوں، وہاں پہ ان چیزوں کو کنٹرول میں کر لوں گا، اچھا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ 20 مارچ کی بات ہے، تو اس کے بعد یہ جا کے علامہ مشرقی سے ملے، یہ خاکسار تحریک میں تھے نا، جی، یہ اس سے من سے جا کے ملے، ان کا تعلق خاکسار تحریک سے تھا۔ علامہ مشرقی سے ملے تو وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ جو حالات ہوئی تھی، 50 خاکسار مارے گئے تھے، جی، شہید ہوئے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، سچویشن بڑی خراب ہے، ہم اور کیجویلٹی افورڈ نہیں کر سکتے،
آپ وہاں پہ سرکردہ لوگوں کو بتائیے کہ میں آ رہا ہوں اور میں جو ان سے کہوں وہ اس کی تعمیل کریں گے. تو وہ بھی اس سچویشن میں مان گئے. وہ اس کے بعد بہادر اعظم قائد اعظم کے ساتھ لاہور گئے. اچھا ان کے ساتھ گئے ان کے ساتھ لاہور گئے. لاہور لیکن قائد اعظم سے کہا کہ آپ جلوس کی شکل میں اپنے جلسہ گاہ تک قیام گاہ پہ نہ جائیں، کیونکہ ان حالات میں جب کہ تمام سوگوار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ جلوس کی شکل میں جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، میں کراؤڈ کو سنبھال لوں گا. چنانچہ ایسی ہوا. جب وہاں پہ پہنچے تو قائد اعظم چلے گئے، پچھلی گیٹ سے نکل گئے. وہ لوگ قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے آئے ان کے لیے تھے. یہ جب انہوں نے سب کو سمجھا بجھا کے واپس کر دیا. وہ اس کے بعد میں یہ بجائے انتظار کرنے کے ان سے کہا تھا علامہ مشرقی سے کہ اپنے سرکردہ لوگوں سے کہیں کہ مجھ سے آ کے ملیں. لیکن وقت کم تھا، یہ خود ان لوگوں سے جا کے ملتے رہے انڈیویجولی. اچھا سر، آپ سے یہاں میں آپ کو روک کے ایک کمنٹس میں عقیل دانے صاحب کا بھی اس پہ لے لوں. سر اصل میں جیسے یہ بہت چیزیں ہم نے سننے میں آئیں کہ بہت سے لوگوں نے جو دوسری قومیتیں آباد تھیں انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور یہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بنایا گیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں، بیرسٹر صاحب نے بہت وسعت کے ساتھ حالات کا عندیہ دیا ہمیں. میں ذرا سا اور پیچھے جاؤں گا. 70-57 جنگ پلاسی اصل میں اس کی تاریخ وہاں سے پڑی ہے اور مسلمانوں نے خواب دیکھنا شروع کیا تھا. انگریزوں نے حکومت شروع کی اور اس کے بعد بھی چین سے کبھی مسلمان نہیں تھے، سمجھتے تھے ہمارا اپنے وطن ہونا چاہیے. اب یہ پاکستان اصل میں ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے. بر صغیر کے رہنے والے کہتے تھے کہ ایک ملک میں ایک حدود میں رہنے والے لوگ چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو وہ ایک قوم ہے. لیکن مسلمان کہتے تھے کہ نہیں، ہم ملکوں کی حدود میں نہیں رہنا چاہتے بلکہ جو اسلام کا نعرہ لگاتا ہے، جو سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہماری قوم ہے. یہاں سے ایک دو قومی نظریہ پیش ہوا اور ہندوستان کے بہت سے مسلمان جو اس بات کے قائل تھے کہ ہندوستان میں رہنے والے ایک قوم ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ نیشنلسٹ کہلاتے تھے. اور پاکستان کے قیام میں نیشنلسٹوں نے بہت سی جگہ اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ یہ ملک بننے نہ پائے. لیکن علماء کرام بھی کچھ شامل تھے. جی میں مصلحتاً نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اچھا ان کا اپنا نظریہ تھا، ان کا اپنا نظریہ تھا اور وہ اب اور حالات کو آگے بھی دیکھ رہے تھے وہ. لیکن یہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا جو قدرت نے ہماری مدد کی. اور ایک حادثہ تھا، وہ تھا 1935 کا، جو رانچی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے. تو مسلمانوں کو اس بات کا پورا اظہار مل گیا کہ ہمیں اپنا ملک الگ بنانا چاہیے. ہم یہاں جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے. میری مراد ہے جن لوگوں سے. یہ خواب ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ مارچ کی 23 تھی جب ہم نے دیکھا تھا یہ خواب. مارچ کی 23 تھی جب ہم نے دیکھا تھا یہ خواب جس کی دل نشیں تعبیر پاکستان ہے. سبحان اللہ. خواب جس کی دل نشیں تعبیر پاکستان ہے. خون دے کر بھی بچانا ہے ہمیں اس خواب کو. انشاءاللہ خون دے کر بھی بچانا ہے ہمیں اس خواب کو کہ ہماری زندگی تقدیر پاکستان ہے. سبحان اللہ. بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا اور تاریخ میں ایک بات رقم ہو گئی کہ 40 میں یہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی. اس میں ایک ذرا سی نئی بات بھی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ 12 بجے کے بعد یہ قرارداد پیش ہوئی تھی تو یہ 23 نہیں 24 تھی. اچھا. لیکن چونکہ جلسہ شروع ہو چکا تھا 23 ہی تو وہ 23 مارچ اس کے لیے ہوا. اور 7 سال میں بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی ملٹری کے، صرف جذبہ ایمانی سے یہ ملک وجود میں آیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد تو شاید آپ کو علم نہ ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان وجود میں آیا اور کس طرح قائم رہا. گاندھی جی نے کہا تھا کہ صرف 6 مہینے کی بات ہے، بننے دیں پاکستان کو، یہ لوگ خود ہم سے آگے دوبارہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. اور تمام مشکلات، ان کی کرنسی وہاں پاکستان کو نہیں دی گئی اور جو دوسری مراحت تھیں وہ پاکستان کو نہیں ملی. لوگوں نے
بڑی قربانی دی اور وہ جذبہ ایمانی کام کر رہا تھا. جی اس دن بھی آپ کے سامنے کچھ بات ہو رہی تھی کہ لوگ ببول کے کانٹے توڑ کے لے آتے تھے کہ ہم اپنے دفتر لے جا رہے ہیں, خیمے لگے ہوئے ہیں, کاغذ بھی گھر سے آ رہا ہے. ببول کے کانٹوں سے وہ پینوں کا کام لیتے تھے, گھر سے دوات قلم کو لے گئے کہیں. مطلب جو سرکاری آفس بن رہا تھا وہ اس طرح بن رہا تھا, وہ اس طرح بن رہا تھا, اور اس طرح پھر سرکاری کوئی مدد نہیں تھی, صرف یہ ہو رہا تھا. میرا خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے اور خواہش بھی ہے, کاش جو جذبہ قوم میں اس وقت پیدا ہوا تھا اگر اس کا اشیر بھی ہمارے پاس ہو انشاءاللہ تو ہم زندہ رہیں گے. سر آپ جیسے بزرگ اگر ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری سرپرستی کر رہے ہیں تو یہ قوم سے آپ امید رکھیں, انشاءاللہ یہ قوم بہت آگے جائے گی. سر آپ سے میں سوال ہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے, آپ نے جس بتایا بہت خدمات ہیں, عقیل صاحب بھی بہت قصے بتاتے ہیں, چیزیں بتاتے ہیں. ایک بہت برا وقت تھا پاکستان پہ جب نیا نیا بنا اور بڑا اس میں معاون اور مددگار رہے لوگ. آپ نے کیسا دیکھا وہ وقت, کیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں جب نیا نیا پاکستان بنا تھا؟ تو جیسے عقیل صاحب نے کہا کہ لوگ گھر سے ببول کے کانٹے لاتے تھے اور سیاہی لاتے تھے اور کام کرتے تھے, آپ نے کیسا دیکھا اس ملک کو؟ دیکھیے میں اس وقت وہاں پہ 9th کلاس میں تھا جب میں پاکستان آ گیا. پاکستان میں بھی 9th کلاس میں تھا میں. اس وقت جذبہ ایسے تھا کہ اگر لوگوں سے کہتے کہ اس پہاڑ کو کاٹ کے ادھر رکھ دو تو رکھ دیتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ جذبہ تھا وہاں پہ اس وقت. تو ہم لوگ تو اس قدر خوش ہو گئے پاکستان آنے کے بعد میں. ذرا سا کچھ ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہو گیا کہ وہ حالات نہیں تھے جو حیدرآباد میں تھے. ظاہر ہے وہ اسکولوں میں بھی بالکل. جی نیچے بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے, گھاس پہ بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے. لیکن ہمارا جوش, ہماری خوشی اس وجہ سے کہ ہم پاکستان کی سرزمین میں آئے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ, ہر ایک کی یہ بات تھی, ہر ایک میں یہ جذبہ تھا پاکستان کے کرنے کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد میں حالات جو ہے جی وہ تو ظاہر ہے اس میں رہا. جی سر کچھ آپ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے وجود میں بر صغیر کے مسلمانوں نے جو قربانیاں کی ہیں وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. جی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ حیدرآباد دکن سے متعلق ایک صاحب یہاں تھے, جی قطب الدین عزیز. اچھا. ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے سسر صاحب سے ملایا کہ یہ نواب مشتاق صاحب ہیں. اچھا. اور یہ وہ ہستی ہیں جو حیدرآباد دکن سے نوٹوں کے صندوق بھرے ہوئے لاتے تھے اور پاکستان پہنچاتے تھے تاکہ مملکت زندہ رہے اور پاکستان قائم رہے اور پاکستان کے معاملات چلتے رہیں. اور اس وقت صرف ربر کی ایک اسٹیمپ لگائی جاتی تھی ان نوٹوں پر, پاکستان. یعنی کئی سال تک ہم کرنسی سے بھی بالکل اس سے آ رہی تھی, ہمارے پاس کرنسی بھی نہیں تھی. لیکن جذبہ تھا, لیکن یہ جذبہ تھا, اسی جذبے سے بنایا پاکستان. اور سر آپ نے ایک بڑی پرانی آج نظم نکلی ہے مجھے پتا ہے 1969 کی, آپ بتا رہے تھے, تو وہ میں چاہوں گا اگر آپ وہ ہمیں سنائیں تو وہ تو ہمارے لیے بھی ایک تاریخی دستاویز بن گئی ہے اس وقت کیونکہ اتنی پرانی. جی میں عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. کہ میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, جلال حق تجھے پائندہ تابد رکھے. جلال حق تجھے پائندہ تابد رکھے, تیری فضاؤں میں نغمے حیات کے گونجیں, تیری فضاؤں میں نغمے حیات کے گونجیں, تیرے افق پہ مہو سال جگمگاتے رہیں, تیرے افق پہ مہو سال جگمگاتے رہیں, تیرے دیار میں لٹتی رہے نشاط کی میں, تیرے دیار میں لٹتی رہی نشاط کی میں, تیرے چمن میں گل و لالا مسکراتے رہیں. میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, جلال حق تجھے پائندہ تابد رکھے. تیری زمین تیرا آسماں تیرے کوہسار, نوائے حق سے ہو معمور کاش ایسا ہو, نوائے حق سے ہو معمور کاش ایسا ہو, تیری حدوں میں صدائے عوام بن جائے نشان سطوت جمہور کاش ایسا ہو. میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, جلال حق تجھے پائندہ تابد رکھے. تیرے نظام کی خوشبو سے ایک جہاں مہکے, تیرے نظام کی خوشبو سے ایک جہاں مہکے, تیرے شہید زمانے کو زندگی بخشیں, تیرے خواص مثال دیانت و حق ہوں, تیرے عوام اصولوں کو تازگی بخشیں, تیرے عوام
پھر پڑھیں گے سر یہ بند. واہ واہ, تیرے نظام کی خوشبو سے ایک جہاں مہکے, تیرے شہید زمانے کو زندگی بخشیں, تیرے خواص مثالیں دیانت و حق ہوں, تیرے عوام اصولوں کو تازگی بخشیں. میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, جلال حق تجھے پائندہ تا ابد رکھے, جہاں بھی مارے کہو گرم حق و باطل کا, سبحان اللہ, جہاں بھی مارے کہو گرم حق و باطل کا, تیرے عوام سے دار و رسن کی بات چلے, تیرے عوام سے دار و رسن کی بات چلے, تعصبات کی باد سموم کے بدلے, تعصبات کی باد سموم کے بدلے, تیرے جہان سے سر و سمن کی بات چلے, تعصبات کی باد سموم کے بدلے, تیرے جہان سے سر و سمن کی بات چلے. میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, جلال حق تجھے پائندہ تا ابد رکھے. وطن سے دور غریب الوطن ہے لیکن ہم, ذرا سی توجہ چاہوں گا, وطن سے دور غریب الوطن ہے لیکن ہم تیری بقا کے لیے ہاتھ پھر اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ, تیری بقا کے لیے ہاتھ پھر اٹھاتے ہیں. تیرے خیال کی عظمت کا آسرا لے کر حیات و عزم کے تازہ دیے جلاتے ہیں. میرے وطن میرے ایمان میری جان وطن, جلال حق تجھے پائندہ تا ابد رکھے. اور اسی کے ساتھ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں, میں نے شروع میں سلام عرض کیا تھا, ان کی خدمت میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تاریخ کا یہ سبق بھی دے کہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا ہے, کہ کتنی قربانی سے پاکستان نے پایا وجود, کتنی قربانی سے پاکستان نے پایا وجود. مارچ کی 23 ہے, ماضی کو پھر دہرائیے, مارچ کی 23 ہے, ماضی کو پھر دہرائیے. اور ماضی سے اگر رکھنا ہے رشتہ استوار, اور ماضی سے اگر رکھنا ہے رشتہ استوار, اپنے بچوں کو سبق تاریخ کا پڑھوائیے. واہ, بہت صحیح بات کی ہے. تاریخ کا سبق تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر جو لوگ تاریخ کو نہیں اپنے پہچانتے, نہ اس پر عمل نہیں کرتے, اس کو یاد نہیں رکھتے, تو تاریخ بھی انہیں بھول جاتی ہے. اور الحمدللہ ہم اس پہ کام کریں. سب پاکستان بننے کے بعد کی ہم سچویشن پہ تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں. ہم جیسے عہد واحد بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے تعمیر پاکستان کے ساتھ تکمیل پاکستان کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا, اور کوشش یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دھارے میں اس میں تبدیلی آئے, اور بہت اچھا دور پاکستان نے الحمدللہ دیکھا, اور اب بھی مشکلات ہیں, مصائب ہیں. آپ نے جیسے اس پہ روشنی ڈالی, وہ کیسا تھا, کیا دور تھا جو آپ نے بتایا کہ ابھی حیدرآباد سے آئے اور پھر سب کچھ جس پہ ہم بات کر رہے تھے, تو آپ نے ذاتی طور پہ جیسے بتایا کہ وہ اسکول میں ہم نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے, تو کچھ اور ہم سے یادیں شیئر کریں اس زمانے کی, کیسا رہا, کیا رہا آپ کا؟ اس زمانے کی یادیں تو ایسی ہیں, اگرچہ کہ شروع میں کافی تکلیف تھی ہمیں وہاں سے آنے کے بعد میں, ایک نئی جگہ آ گئے, وہ تکلیف تو تھی وہ, لیکن پاکستان آنے کی خوشی میں وہ تمام تکلیفوں کو ہم بھول گئے. اچھا, یہاں پہ میں رکتا ہوں کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا اس کے انعقاد کے سلسلے میں, اس کو میں پوری کر لوں. وہ یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بہادر اعظم نے دیکھا کہ لاہور کے کوچے کوچے میں یہ لوگ مورچہ بنائے بیٹھے تھے, خاکسار, اور وہ ٹکر لینا چاہتے تھے حکومت سے, تو ایسی حالت میں بہت مشکل تھا کہ وہاں پہ یہ جلسہ منعقد ہوتا. تو یہ چونکہ خاکسار تحریک سے بھی تعلق رکھتے تھے, جا کے جگہ جگہ ان کو سمجھایا, انہیں بتایا, انہوں نے کہا دیکھو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو خاکسار کے وہ بھی لیڈر تھے, اس وجہ سے ان کی بات انہوں نے مان لی. اچھا, اس کے بعد پھر یہ گئے سر اس کے جو پرائم منسٹر جو تھا, وہ چیف منسٹر جو تھا. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, ہم آپ کی گفتگو کا سلسلہ جہاں توڑا یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. آج دنیا بھر کے پاکستانیوں کی طرح ہم بھی اسلام چینل اردو کے اس پلیٹ فارم سے
یوم تجدید عہد وفا 23 مارچ کا دن منا رہے ہیں، اور اپنے حساب سے بڑے جوش و خروش سے اور بڑی دل کی گہرائیوں سے ہم تمام پاکستانیوں کو جو دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی خلیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے میں ہیں؟ خورشید صدیقی عرض کر رہا ہوں۔ خورشید صدیقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت 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 شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ عقیل دانش صاحب نے ابھی ایک التجا کی تھی، تو میں بھی اسی سلسلے میں ایک التجا کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی شاد۔ یہ ہے کہ میری نوجوانوں سے ایک التجا ہے، واہ، میری نوجوانوں سے ایک التجا ہے، کبھی تم نہ کرنا یہ کفران نعمت، واہ، یہ عرض وطن جو ہے عطیہ خدا کا، جی تم ہی سب کو کرنی ہے اس کی حفاظت۔ بے شک، واہ واہ، بہت خوب۔ دائی صاحب، آپ نے ابھی جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کچھ بات کہی تھی، میں بھی اپنا ایڈ کرتا چاہتا ہوں۔ جی اور ایک شعر اور چھوٹا سا، جی ارشاد۔ کہ 23 مارچ ہوں، 23 مارچ دن ہے خوشی اور جشن کا، واہ، 23 مارچ دن ہے خوشی اور جشن کا، جشن کا، اور نغمے و پورے شوق سے گاتا رہا ہوں۔ واہ واہ، واہ 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 نغمے و پورے شوق سے گاتا رہا ہوں میں۔ پاکستان کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، آپ لوگ اور آپ کے ساتھ جو بھائی صاحب ہیں جی دونوں کو بہت بہت مبارکباد، بہت اچھا پروگرام ہے آپ لوگوں کا، اور خلیل صاحب بہت اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ بہت کی شکریہ شرکت کا خورشید بہت صاحب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ اور آپ اسی طرح کال کرتے رہیے ہمیں، اگلے ہفتے پھر آپ سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سہیل بھائی۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صفدر سعید صاحب۔ جی لوٹن سے صحیح آواز کر رہا پہچانا ہوں۔ میں۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ آداب ٹھیک ہے، عرض ہے۔ بہت بہت مبارک آداب ہو عرض آپ ہے۔ کو آج کا دن۔ یوم پاکستان کی مبارک آپ کو بھی، استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں عقیل دانش صاحب، ان کو بھی بہت شکریہ، بہت عنایت۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج یہ محسوس کر رہا تھا سہیل بھائی کہ وہ وقت ہے، وہ دور ہے، اور اس میں چلا گیا ہوں۔ 1940 ہے، لاہور کا وہ میدان ہے، عوام الناس ہیں، جی اور قرارداد منظور ہو رہی ہے۔ جی تو اس حوالے سے میں نے 2-4 لائنیں لکھی ہیں، جی عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہو؟ جی ارشاد، بالکل ارشاد۔ بالکل ارشاد۔ یوم پاکستان ہے، یوم پاکستان ہے، واہ، یعنی میں وہاں موجود ہوں، فیل کر رہا ہوں، جی، صبح آپ جی، کو ایک رپورٹ دے رہا ہوں۔ جی کیا بات ہے۔ یوم پاکستان ہے، یوم پاکستان ہے، اللہ کا احسان ہے، واہ اللہ کا واہ 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 واہ، کیا سبحان بات ہے، اللہ۔ واہ۔ ایک ہو کر چل دیے ہیں، ایک ہو کر چل دیے ہیں، منزل ہوئی آسان ہے، یوم پاکستان ہے، یوم پاکستان ہے، واہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، واہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن واہ کے واہ۔ رہے گا پاکستان، اب یہ نعرہ پاکستان ہے، اللہ کا احسان ہے، واہ واہ یوم واہ، پاکستان واہ ہے، واہ واہ، یوم واہ واہ۔ پاکستان۔ بہت خوب، بہت بہت خوب، شکریہ۔ زبردست۔ میری بیٹی ابھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہے گی میرے ساتھ، ادھر لگائیں جناب، ہم سب مل کے لگائیں گے۔ ہاں، پاکستان زندہ زندہ باد، باد۔ زندہ باد۔ بہت زبردست، زبردست۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا اور آپ کے اتنے اچھے کلام کا۔ بس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اس کی بڑی اچھی آپ نے ہمیں پوری ایک منظر کشی کی، ہم نے دیکھا، ہم آ گئے تھے وہاں تک کہ 23 مارچ، اسی دوران ہمیں آپ سے گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے جناح ڈیفائنر آف پاکستان، اس میں آپ نے وہ تھوڑے سے کمنٹس بھی لیے ہیں اس میں، جو جناح صاحب نے، قائد اعظم نے جو اس دن تقریر کی تھی، جی جی، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ قائد اعظم نے اس دن جو تقریر کی، ایک کیس تھا پاکستان کے لیے اچھا، جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہوں، جب وہ آئے اسپیچ کرنے کے لیے تو پہلے شروع میں کچھ الفاظ اردو میں کہا انہوں نے، جی لوگوں سے کہا کہ میں اب انگلش میں بولنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ دنیا کی نظریں اور دنیا کے کان اس پہ لگے ہوئے ہیں، بے شک، اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے پھر وہ اپنی اس اسپیچ میں چلے گئے۔ اچھا، 2 گھنٹے انہوں نے اسپیچ کی، ہاں ہاں، اور 2 گھنٹے وہاں پہ 100,000 کا مجمع تھا، لوگ تھے، جی اور 100,000 کے مجمع میں بہت کم لوگ انگلش جانتے تھے۔ وہ جی بالکل، جب ان کی اسپیچ ختم ہو گئی 2 گھنٹے کے بعد میں
تو ہندوستان دا ٹائمس آف انڈیا نے اس پہ کمنٹ کیا. جی 4-6 لائنیں ہیں, 2-4 لائنیں ہیں, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں. جی وہ کمنٹ یہ ہے, ہی اسپوک فار نیئرلی 2 hours. ہز وائس now deep and trenchant, now light and ionic. Such was the dominance of his personality that despite the improbability of more than fraction of his audience, that is 100,000, understanding English, he held his hearers and played with palpable effect on their ایموشن. کہ ایسا سحر کر دیا جی کہ 100,000 کا ہجوم تھا. جی اس ہجوم میں فریکشن کے لوگ انگلش جانتے تھے, باقی نہیں جانتے تھے, لیکن سب کے سب ایسے سائلنٹ بیٹھے ہوئے تھے جیسے جذبہ تھا نا. وہ جو زبان, جو وہ زبان تو دل کی زبان تھی, وہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھی. جی. اور اس میں انہوں نے جو اسپیچ کی, میں نے اس میں دی ہے اپنی کتاب میں, یہ 40 پیجز میں ہیں اس کے, وہ اقتباس ہیں اسپیچ, اور کافی بڑی تھی وہ. جی بالکل. یہ بلکہ میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی نے چھاپی ہے, آپ چاہیں تو اس کتاب کو لے سکتے ہیں. قاضی محمد علی جناح, دی فاؤنڈر آف پاکستان, اس کتاب کا نام ہے. اس کے مصنف آج ہمارے درمیان موجود ہیں بیرسٹر سلیم قریشی صاحب. اچھا, اس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خاکساروں سے فارغ ہو کے وہ گئے سر سکندر کے کیمپ میں. اچھا. اب وہاں پہ جب گئے تو فضا وہاں پہ بھی بڑی مقدر تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑے ارتعاش میں ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ سر سکندر سے ملنا ہے. رات کا کافی وقت ہو گیا تھا, تو سر سکندر تیار ہو گئے ملنے کے لیے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میری خاکساری کام آئی, کہ خاکساروں کو میں نے قابو کیا. یہاں پہ ان کی جاگیرداری کام آ گئی. جو پروٹوکول تھا وہ انہوں نے استعمال کیا, تو فوراً وہ سر سکندر آ گیا. تو وہ بھی بڑا مقدر بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ تمام حالات ٹھیک ہیں, کنٹرول میں ہیں, تمام خاکسار جو ہیں سب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, کل آپ اس میٹنگ میں آئیں گے. تو پہلے وہ تو بڑا ہچکچاتا رہا. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کیوں آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کو رسک نہیں ہوگا. اگر کوئی بھی گولی چلی تو پہلے بہادر یارجنگ کے بہادر خان کے سینے سے نکل کے آپ کے پاس جائے گی. اچھا. تو دوسرے دن لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہی سکندر حیات جو ملتوی کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں. اچھا. تو اس طریقے سے یہ قرارداد وہاں تک پہنچی. وہاں پہنچی قرارداد جو ہے. اسپیچ انہوں نے کی تھی 22 مارچ کو. وہ چاہتے تھے کہ اسی دن قرارداد پیش ہو, کیونکہ تب دنیا سننے کے لیے تیار تھی. لیکن چونکہ وہ انگلش میں تھی, بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے, کچھ ڈسکشن بھی چاہتے تھے, اس وجہ سے 23 مارچ کو پیش کی گئی اور 23 مارچ کو پاس ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ 23 مارچ کو منایا جا رہا ہے. جی. وہ جو اچھا اقبال کا جو ایک مصرع ہے, جی, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے. بر صغیر کی تاریخ میں 3 ایسے شخصیتیں ہیں. ایک مولانا محمد علی جوہر, دوسرے نواب بہادر یار خان صاحب. یہ بہت اعلیٰ قسم کی اردو میں تقریر کرتے تھے, اور سننے والے بہت سے لوگ ایسے تھے ان کے سامعین میں جن کی سمجھ میں پوری زبان نہیں آتی تھی. لیکن مجال نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ سکیں کہ اگر سانس بھی لیتے تھے تو اس طرح کے محفل میں کسی طرح کا کوئی رکھنا پیدا نہ ہو. اچھا. اور تیسری ہستی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, کہ مشکل سے 1-2% لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی زبان سمجھتے تھے. لیکن کسی بھی خطے میں ہندوستان کے اگر وہ جائیں اور تقریر کریں تو خاموشی سے لوگ سنتے تھے. اس کی سب وہی بات نیت کی اور خلوص کی ہے اور اثر کی ہے. تو ان کو چونکہ جو کچھ کہتے تھے وہی اثر ان کا تھا. قائد اعظم نے ایک اور بھی ہماری روایت کو آگے بڑھایا. دیکھیے مسلم سلطنتیں جہاں بھی رہی ہیں تو عام طور سے انہوں نے اپنے ملک کے غیر مسلموں کے لیے بہت کام کیا. پاکستان نے بھی جب اپنا پرچم بنایا تو سب سے پہلے اس میں ایک سفید رنگ رکھا کہ بھئی ہمارے یہاں اقلیتیں. اور 11 ستمبر کی ان کی وہ تقریر بڑی مارکہ خیز ہے کہ پاکستان بن گیا ہے,
ہر پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور قدرت نے یہ کیا کہ بہت جلدی انہیں اٹھا لیا، ورنہ وہ شاید اس بات کو اور راسخ کر دیتے ہماری تاریخ میں۔ اور ایک بات پہ آپ غور کیجئے سہیل صاحب، بہت کم ملک ایسے ہیں جسے قدرت نے اس طرح کی چیزوں سے نوازا۔ بے شک، بالکل، یہ تو سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہیں، صحرا ہمارے پاس ہے، ریگستان ہمارے پاس ہیں، اور سارے موسم ہیں، پہاڑ اور ہیں، ایشیا میں وہ خطہ ایسا ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی ایئر لائنز تھیں وہ چاہتی تھیں کہ مشرق کے بعید کو جاتے ہوئے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ اس کی اہمیت کراچی کی اور پورے پاکستان کی۔ تو بس اب ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں اب اچھا سر وہ اس جذبے کو سمجھیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ اچھا، پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے، اس پہ تو کوئی دوسرا رائے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا بھی بہت پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، علام آئے۔ اب جو اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی، یقینی طور پہ ایک پاکستانی کی نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہے مسائل تو ہیں اپنی جگہیں، لیکن کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ بالکل بھائی، 70 سال 78 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جی۔ آتے ہیں طوفان بھی آتے ہیں اور ان سے نمٹنا بھی پڑتا ہے۔ حال ہی میں ان تمام تر ہنگاموں کے باوجود پاکستان نے یہ کارنامہ کیا کہ جو پاکستان میں بسے ہوئے سکھ ہیں ان کی شادی کے لیے ایک الگ قانون پاس کر دیا جو ہندوستان میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور صورتیں ہوتی رہتی ہیں قوموں کی زندگی میں، بدلتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ سر آپ سے میں پوچھوں گا، آپ کی بھی رائے لوں گا اس پہ، کہ ہم مختلف میدانوں میں، کھیل کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، حرفت کے میدان میں اور تعلیمی میدان میں بھی ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں کسی سے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے بہت ترقیاں کی ہیں۔ کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے پاکستان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے اور دل فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کھیل کا میدان بھی دیکھا، تعلیم میں دیکھیں کہ کیسے کیسے بچے ہمارے نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ کیسے کیا کہیں گے اس امید کے حوالے سے؟ پاکستان نے ترقی تو کی ہے جی، کہ انڈسٹری میں ترقی کی ہے اور ہر لحاظ سے پاکستان نے ترقی کی ہے، اگرچہ کہ تعلیمی لحاظ سے کچھ پیچھے ہے، جی، اس سے اور آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن اور دوسری چیزیں کچھ خرابیاں رہی ہیں۔ اس 70 سال میں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہیں۔ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی قائد اعظم نے کیا یہ نہیں دیکھا تھا کہ 50 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ لیکن قائد اعظم اور علامہ اقبال ویژنری تھے۔ بے شک، وہ 50 سال میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے، اس سے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ صحیح، وہ آگے جو ہے اب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جو کچھ حالات آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ تمام چیزیں جو پاکستان میں ابھی تک رکاوٹیں بنی ہوئی تھی ترقی کی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ جی، وہ وہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ جی، مجھے پوری امید ہے کہ اب بڑی ترقی ہوگی پاکستان۔ بالکل سر، آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں، سب اس میں چیزیں موجود ہیں۔ عقیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کچھ تو میں آپ کا کلام بھی سننا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہمیں کچھ تشنگی رہ گئی ہے، لیکن اسی کو ساتھ جوڑتے ہوئے جیسے کہ محترم نے کہا کہ امیدیں ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں، ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی اس پر کچھ کہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک شاعر نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور اب اگر ہم شاعر کے حوالے سے بات کریں، ادب کے حوالے سے بات کریں، تو بہرحال وہ آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں، ادیب اور شاعر بھی۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ ہمارے جو صاحبان قلم ہیں جی، پاکستان کے وجود سے لے کر آج تک مختلف سطحوں پر انہوں نے پاکستان کی عظمت کے گیت گائے ہیں، پاکستان کی خدمت کے لیے ہر سطح پر وہ سینہ سپر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی درخشاں مثال بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ جو ہمارے آنے والی نسل ہے، ہم ان کی طرف سے بھی بہت پر امید ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے مقابلے میں، بلکہ میں آپ خود ہی کو کہوں، آپ کو تو نہیں کہتا، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور جتنی صنعت و حرفت نے ترقی کی ہے اور نئی نسل کو جتنی چیزوں کا علم ہے شاید ہمیں بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں وہ اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشاں ہیں اور رہیں گے۔ بس سلسلہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے رہبری ملنی چاہیے، بے شک، بالکل صحیح، کس سمت میں جانا ہے اور کیسے جانا ہے، اور دنیا کا جیسے آپ نے ابھی فرمایا مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کے ہر چیز میں، ہر شعبے میں
آپ دیکھیں کہ پاکستانی اگر بہت آگے نہیں تو بہت سے ملکوں سے بہت پیچھے بھی نہیں ہے. جی بالکل بالکل, ہر جگہ کھڑے ہیں, سٹینڈ لیا ہوا ہے, اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح میں چاہوں گا سر آپ کا کچھ کلام اگر ہم اور سن سکیں, خاص کر جو آپ نے ولولہ اور جذبے کے ساتھ جو اشعار کہے ہیں جس سے ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے پاکستانیت کے حوالے سے, میں وہ ضرور چاہوں گا. جی مختصری نظم پیش کرتا ہوں. پھر قدرت نے ہمیں ایک عزم دیا, اس عزم سے پاکستان بنا. قدرت نے ہمیں ایک عزم دیا, اس عزم سے پاکستان بنا. یہ ملک ہمارا دل ٹھہرا, یہ ملک ہماری جان بنا. قدرت نے ہمیں ایک عزم دیا, اس ملک کے پربت اپنے ہیں, اس ملک کے دریا اپنے ہیں, اس ملک کے گلشن اپنے ہیں, اس ملک کے صحرا اپنے ہیں. صدیوں نے جو ہم سے چھینی تھی, یہ ملک وہی پہچان بنا. یہ ملک ہمارا دل ٹھہرا, یہ ملک ہماری جان بنا. یہ ملک ہمارا دل ٹھہرا. ایک نسل نے اپنا خون دے کر اس دیس کو زندہ رکھا ہے. یہ ملک ہماری منزل ہے, یہ ملک ہماری دنیا ہے. یہ ملک ہماری آن بنا, یہ ملک ہماری شان بنا. یہ ملک ہمارا دل ٹھہرا, یہ ملک ہماری جان بنا. اس دیس کے پرچم کے سائے مستقبل تک لے جائیں گے. یہ پرچم امن کا پرچم ہے, ایک دنیا کو دکھلائیں گے. اب جینا اس پرچم کے تلے, اس قوم کا ہے ایمان بنا. یہ ملک ہمارا دل ٹھہرا, یہ ملک ہماری جان بنا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا اس پروگرام میں تشریف لانے کا, اور آپ نے جس طرح ہمیں اس تاریخی حوالے دیے اور جس طرح گیت اور نظمیں سنائیں, آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستوں, پاکستان کا وہ چمکتا دمکتا ہوا ہرا پرچم انشاءاللہ ہر طرف دنیا میں لہراتا رہے. اس کی نہ صبح مزمحل ہو, نہ اس کی راتیں تاریک ہو, اس کی گلیوں میں زندگی روا دوا رہے, اور اس کی جاویدہ رہے اس کا نغمہ. یہی دعا ہے ہماری. صرف ایک تمنا ہے اور ایک خواہش ہے اور ایک التجا ہے آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں. جب ہم خود کو بدلیں گے تو ملک یقینی طور پہ تبدیل ہوگا, اور اس وقت تبدیل ہوگا جب ہم یہ دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانا چھوڑ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, تو یقینی طور پہ ملک ترقی کرے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام بزم سخن میں. اسلام چینل اردو. آداب.